शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तू जहाँ भी हो ना, अपनी सोच को आजिज़ी वाली बना। आप फरमाते हैं अगर तेरी उम्र ज़्यादा है और तेरे सामने एक शख्स खड़ा है जिसकी उम्र थोड़ी है, तो तू अपने ज़हन में ये बात बिठा कि उसकी उम्र थोड़ी है तो गलतियाँ भी तो थोड़ी हैं। और अगर तेरे सामने कोई शख्स खड़ा है, तेरी उम्र थोड़ी है, उसकी ज़्यादा है, तो फिर ये ज़हन बना ले कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसकी नमाज़ें भी तो ज़्यादा है ना, तिलावतें भी तो ज़्यादा है ना, खैरात भी तो ज़्यादा है ना, उम्र जो ज़्यादा है। और अगर तू अनपढ़ है और तेरे सामने आलिम खड़ा है, तो इस तरतीब से आजिज़ी पैदा कर ले कि वो चूँकि आलिम है तो मैं तो बहुत सारे काम अपनी जहालत की वजह से गलत कर लेता हूँ, लेकिन वो आलिम है तो अपने इल्म की बुनियाद पर यकीनन वो मुझसे ज़्यादा खैर कठी कर रहा है। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है, तो फिर भी तो अपनी तबीयत में आजिज़ी ला और तू ये जहन बना कि वो अगर कोई गलती करेगा भी तो अपनी जहालत की वजह से करेगा, तो मुझे तो पता है सारा। ऐसा ना हो कि मेरा गुनाह डबल लिख दिया जाए। आप जहाँ हैं, जिस तरतीब से हैं, उस तरतीब से ही अपनी तबीयत के अंदर आजिज़ी लाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अच्छा लिबास पहनता है, अच्छा बन के रहना चाहता है, साफ सुथरा बन के रहना चाहता है, तो क्या ये भी तकब्बुर है? सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह तो खूबसूरत है, खूबसूरती को तो पसंद फरमाता है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तकसीम किस तरह करें, तकब्बुर के मफहूम को कैसे समझें? तो दो बातें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। सारे उन्वान को इन दो बातों में समझा जा सकता है। महबूब फरमाने लगे, तकब्बुर तो ये है कि बंदा हक कबूल ना करे और दूसरे बंदों को अपनों से हकीर समझे। अगर तेरा कोई भी कमाल कबूल हक में रुकावट बन गया तब तो मुतकब्बिर है, और अगर किसी भी मकाम पर जाकर तो किसी को हकीर समझने लग गया फिर तो मुतकब्बिर है। वरना अच्छा लिबास पहनने से बंदा मुतकब्बिर नहीं होता, अच्छी गाड़ी में बैठने से बंदा मुतकब्बिर नहीं होता, अच्छे घर में रहने से बंदा मुतकब्बिर। बल्कि हज़रत बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े मकानों में दरवेश बसते देखे और मैंने बड़े बड़े जुब्बों के अंदर तकब्बुर को मुलाहिज़ा किया, गुरूर देखा मैंने वहाँ। अजीज़ दोस्तों, अपने ज़हनी सतह इस तरह की बनाई जाए कि मिजाजों में ठहराव रहे, तबीयतों में। हमें ना दो तीन चीज़ें बड़ा परेशान करती हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो किसी बड़ी बरादरी में जिसको वो बड़ा समझते हैं, बाकी तो अल्लाह को पता है ना बड़ा कौन है। किसी बड़े कबीले में जिसको दुनिया में बड़ा गर्दाना जाता है, उसमें अगर वो पैदा हो गए ना, तो उनका ये गुमान बन गया है कि शायद मेरा ये हक था, तो चूँकि मुझे अल्लाह ने पैदा यहाँ किया है तो माज़अल्लाह मेरा हक बनता है मैं तकब्बुर करूँ। बार बार अपने लफ्ज़ों में, जुमलों में, अपने रवैयों में इस बात का वो इजहार करते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला दौलत देता है। दौलत अगर मेहनत से मिलती तो सबसे ज़्यादा मजदूर के पास होती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ये तो खुदा के फजल से मिलती है। अब जिसको मिल जाती है वो समझता है मुझे मिलनी ही चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। अब वो किसी तकब्बुर का शिकार हो जाता है। हालांकि मालिक बड़ा बेपरवाह है। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। एक मिनट लगता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो लोग दौलत के ज़ोर पर अपने आप को तकब्बुर का शिकार कर लेते हैं। और बाज़ लोगों को अल्लाह ताला अपने फजल से इल्म अता करता है, और उससे मुराद सिर्फ दीनी इल्म ही नहीं। अगर किसी के पास कोई दुनियावी डिग्री है, दुनियावी, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, मैं बड़े ज़माने से कुछ नहीं तो मुझे 20 साल हो गए डॉक्टरों के चक्कर लगाते। वालिद साहब बीमार थे, वालदा बीमार थी, खुद जाना पड़ा, कभी बच्चों को लेकर जाना पड़ा। मैंने लहजों में बाज़ जगह पे गुरूर देखा, लहजों में। यानी डॉक्टर के दो मीठे बोल ना बंदे की तबीयत ठीक कर देते हैं, लेकिन वो उसके लहजे में, अब चूंकि वो डॉक्टर है, और जनाब मुझे तकलीफ है, मैं ज़रा जल्दी चेक कराना। सबको तकलीफ ही होती है, सारे तकलीफ से जाते हैं, बाहर बैठो देख लेते हैं। इल्म इसका नाम है कि दूसरों को जाहिल समझा जाए? इल्म इसका नाम है कि आपको शऊर ही ना आए? इल्म तो आगाही सिखाता है। अगर कोई आलिम होकर अपनी माँ के पैर नहीं दबाता तो फिर उसके इल्म ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, उसके इल्म ने उसे कुछ भी नहीं बताया। अगर आलिम होकर अपने बाप का हया नहीं करता तो फिर ये कोरस है, इसने लफ्ज सीखे हैं एड़े तिरछे, इसे समझ नहीं आई लोगों से प्यार कैसे करना था। आपकी चीजें आपके अंदर रोशनी पैदा करें, आपका शऊर आपको ताजा करे। देखे ना, जितना फल ज्यादा लग गया टहनी उतनी झुक गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर
دونوں بیٹھے تھے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے. دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا. دیر تک روتے رہے. اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں, انسان ہوں, کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے, کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے, اللہ بڑے بول سے بچا لے. عزیز بھائیوں, مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے, آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے, تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے, تہجد کا ٹائم تھا, میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں, نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں, کتنے بد نصیب ہیں, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, اللہ کر رہا ہوں, یہ سوئے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا, لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. کاش تو بھی, تیرا سونا ہی بہتر تھا, اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا, کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے. او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے, اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے. اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا, او جبار کہار کہاوے متے روڈ دے میں دودھ کڑیا. تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں, حضرت فضیل بن عیاض, 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے, حج ضرور قبول ہوگا, اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی, اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں. میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی, ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا, اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو, تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں. ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا, اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں, بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے, اب جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں, اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بیان. بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کی حضور پیش کیا, مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے, جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں, وہ کتنا کو نیک ہوگا, یا اللہ یہ نیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے. اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے, سارے گناہ گار تھے ماں سوائے میرے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں, حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے, اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے. آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو ورز کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے, میں بندہ ڈھونڈتا ہوں. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں, آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا, اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دستے مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے, سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں. برے بندے میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی, تے اپنے اندر چھاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی, میں ہی ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں, اس پر میں نے غور کیا
لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھیں، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھیں، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نہ بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلا کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو شاہ پر چکے ہیں اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے۔ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی گھر ہے، مفت کی بلیک میلنگ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ۔ میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے۔ جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے۔ ادب ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے تھیلیاں کر دیتے تھے۔ آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے، بعد سے پوچھا جاتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی ضرورت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے۔ وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگ تھے۔ تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا۔ اب ایک ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی، طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو۔ نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے ہیں۔ اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے ہیں، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی،
وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے، کیوں ہاتھ باندھے ہیں دونوں نے؟ عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں، مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، دو جملے حضور نے کہے، آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے راستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ دو کڑیاں ہی میرے من وچ رکیا ہے، کر گیا نور اجالا۔ اتنا کرم دو جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی۔ فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو، تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے۔ آپ اگر پیار کریں گے نا، تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں، کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں، کوئی علامہ صاحب بن گئے، ناراض نہ ہونا، کوئی نمازی صاحب بن گئے، کوئی حاجی صاحب بن گئے، کوئی فلانا صاحب بن گئے، تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے۔ اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتر ملے، بھائی ملے، شاگرد ملے، دوست ملے۔ یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے۔ اور آپ کی عظمت میں، شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر کچھ ہے نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کو خادم دیا گیا تھا، بادشاہ وقت ہے نا، خادم ملا ہوا تھا، ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، ایک دن کو رہتا تھا۔ رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ انسان ہی ہے نا، نیند آئی جاتی ہے، لیکن وہ آتی ہے صاحب کو، چوکیدار کو تو نہیں نہ آنی چاہیے۔ پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا لینا ہے، تینوں رکھیا کا لیے، یہی لفظ ہے نا جی، اس کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، ڈرائیور کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے، ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی خادم کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا، بجھنے لگ گیا۔ مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں، فرمانے لگے نہیں، مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے۔ خادم کو جگا دے، فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے، آج ہی سو گیا ہے، کسی وجہ سے تھک گیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے، چراغ کی بتی ٹھیک کی، سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا، آ کے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا، کوئی وزیر ہی آیا ہوگا، تو اس نے اپنے لیول کی بات کی۔ کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، سو گیا، اس کو جگاتے۔ وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا، اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ۔ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ مثلا میری کون سی سائڈ ادھر کی ہے، میں وہی ہوں۔ خدا کے بندے کیا ہو گیا، وہی ہوں۔ تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا، میں وہی ہوں۔ دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، دنیا بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو دانش مند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا۔ اس لیے لہجوں میں عاجزی، انداز میں عاجزی، رویے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، بات کرنے میں عاجزی، کسی سے ملنے میں عاجزی، کسی سے لینے میں بھی عاجزی اور عطا کرنے میں بھی عاجزی، اور نظروں میں بھی عاجزی، ذہنوں میں بھی عاجزی، دل میں بھی عاجزی۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دروازہ رسول سے ملے گا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔